अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरतुल बकरा, सफ़ा नंबर 15, आयत नंबर 94 से लेकर 101 तक। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। आमीन या रब्बल आलमीन। यहूद के बारे ही में अभी जिक्र चल रहा है और वही कंटिन्यूएशन है। उनके जो दावे थे, उनके जो खुद साख्त अक़ीदे थे, उसकी तरदीद के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन्हीं के लिए एक यहाँ पर इम्तिहान रखा और उनसे कहा गया कि अगर तुम अपनी बात में सच्चे हो तो ठीक है, ये काम करो। लेकिन हम सब जानते हैं कि यहूद तो सिर्फ झूठी जिद, इनाद, तकब्बुर में घिरे हुए थे और मुखालिफत बराए मुखालिफत की वजह से वो ईमान से महरूम रहे और अपने आप को बड़ा समझते रहे। यहाँ उसी की तरदीद की जा रही है कि किस तरह से वो अल्लाह के रसूल से, फिर जिब्रील अमीन से सबसे दुश्मनी पर उतर आए थे। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर उन्हें खुला एक इम्तिहान दे दिया कि जो कोई जिब्रील का दुश्मन हो तो वो समझे दरअसल अल्लाह ताला का दुश्मन है। तो आइए देखते हैं कि आज की आयत में खुद हमारे लिए क्या सबक है, कौम यहूद के अक़वाल और अफ़आल से हमें क्या सीखने को मिलता है, हमारे लिए इसमें क्या इबरत का सामान है, हम अपनी ज़िंदगी को कैसे संवार सकते हैं उनको देखकर, उनकी ज़िंदगियों को देखकर, ताकि हम वो काम ना करें जिसकी बिना पर यहूद अल्लाह सुब्हानहू तआला के मग़दूब ठहरे, यानी अल्लाह ताला उनके ऊपर गज़बनाक हुआ। तो आइए देखिए आयत नंबर 94। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कानत लकुमुद्दारुल आखिरतु इंदल्लाहि ख़ालिसतम मिन दूनिन नास फ़तमन्नवुल मौत इन कुन्तुम सादिक़ीन। कुल कह दीजिए, इन अगर, कानत है, लकुम तुम्हारे लिए, अद्दारुल आखिरा घर आखिरत का, इंदल्लाहि पास अल्लाह के, खालिसतन यानी हर आमेज़िश से पाक होना, मिन दूनिन नास अलावा लोगों के, फ़तमन्नव तो तुम तमन्ना करो, ख्वाहिश करो, मीम नून या से है ख्वाहिश करना, अलमौत मौत की, इन अगर, कुंतुम हो तुम, सादिक़ीन सच्चे, कह दीजिए अगर है तुम्हारे ही लिए आखिरत का घर अल्लाह के यहाँ खास तौर पर दूसरे लोगों के अलावा, तो तुम तमन्ना करो मौत की अगर तुम सच्चे हो। अब यहाँ पर उनके लिए खुद ही एक, आप इसको लिटमस टेस्ट कह सकते हैं कि जो तुम कहते हो और जो तुम दावा करते हो कि अच्छा हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के चहीते हैं, आग तो हमें हरगिज न छुएगी, हम तो चूजन पीपल हैं, हम तो बख्शे बख्शाए हैं, आखिरत का घर हमारे लिए है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे कि अच्छा तुम जो दावा कर रहे हो, तो अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो और तुम्हारे लिए आखिरत का घर बेहतर है, तुम समझते हो, तो फिर तुम क्या करो, मौत की तमन्ना करो। यानी तुम चाहते हो ना, तुम समझते हो ना कि जन्नत तुम्हारे लिए है, तो फिर वो जन्नत का तुम्हें ज्यादा ख्याल होना चाहिए, उस जन्नत की तरफ बढ़ने की तुम्हें ज्यादा तमन्ना होनी चाहिए। फिर तो तुम्हारा दुनिया में दिल नहीं लगना चाहिए। तो तुम्हारा गुमान है कि जन्नत में सिर्फ तुम ही लोग जाओगे, यानी जो यहूदी हैं और नसरानी हैं, और तुम कहते कि तुम्हें आग हरगिज नहीं छुएगी। तो अगर तुम अपने इस दावे में सच्चे हो तो फ़तमन्नवुल मौत, तो मौत की तमन्ना करो। और एक्चुअली ये क्या था कि उनके और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान एक तरह का मुबाहिला था। मुबाहिला कहते कि आपस में आमने सामने एक दूसरे के ताल्लुक से बद्दुआ करना, कि सामने वाला अब जो अपना दावा कर रहा है, अगर फिर उसको कहा जाएगा कि अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो तो ठीक है, तुम अपने ही लिए अपने खिलाफ बद्दुआ करो, फिर कि मैं अपनी दावे में सच्चा हूं तो फिर वो बात हो जाए या फिर मुझ पर अजाब नाजिल हो। तो चूंकि यहूद तो डरे हुए थे, उनको मालूम था कि ये चीज तो सही नहीं है, तो चूंकि वो डरे हुए थे, उनको मालूम था कि वो झूठ पर जमे हुए हैं, लिहाजा उन्होंने ये मुबाहिले की दावत को कबूल करने से इनकार कर दिया। तो उनके जो दलाइल थे उसका उन्हें यहाँ पर जवाब दिया गया है, उनके दलाइल को रद्द करने के लिए। तो अब ये दो बातों में से उनके लिए कोई चारा नहीं था किसी एक को माने बगैर। एक क्या था कि या तो वो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए यहूद, और दूसरा क्या था कि या तो वो
جس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں اس کو سچا ثابت کرنے کے لیے، اس کو سچ ثابت کرنے کے لیے مباہلہ کر لیں. اور وہ ہے کیا ہے مباہلہ؟ کیا تھا وہ؟ موت کی تمنا کرنا، جو ان کو سیدھا جنت میں پہنچا دے گی. جیسے کہ ان کا دعویٰ تھا کہ جنت صرف ان کے لیے بنائی گئی ہے، لیکن انہوں نے اس مباہلے کو قبول نہ کیا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ انسان خوش فہمیوں میں زبردستی مبتلا ہوتا ہے، اور یہ خوش فہمیاں اس کو لے ڈوبتی ہیں. ان کا عقیدہ یہ تھا کہ جنت ہمارے لیے ہے، تو ان کو کہا گیا کہ اچھا جنت تمہارے لیے تو پھر موت کو تم احب رکھو. تمہارے نزدیک دنیا کی زندگی کی کوئی حیثیت، کوئی حقیقت نہیں ہونی چاہیے، تم کو تو جنت کی نعمتوں کی فکر ہونا چاہیے. پھر تم تو دنیا کی تکلیفوں کو برداشت کرنے کے لیے یہاں کیوں رکے ہوئے ہو؟ تم تو پھر موت کی تمنا کرو. لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ ان کو موت عزیز نہیں تھی. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے دعوے میں سچے نہیں تھے. تو ایکچولی بندے کی اصلاح ہوتی رہتی ہے جب تک وہ اپنے آپ کو خامیوں سے پر سمجھے. جب وہ اپنے آپ کو پرفیکٹ سمجھنے لگتا ہے تو پھر اس کی اصلاح کی کوئی توقع، کوئی امید باقی نہیں رہتی. اور ہم سب جانتے ہیں کہ ایمان کیا ہے؟ خوف اور امید کے درمیان کا نام ایمان ہے. میں اور آپ یعنی ہم مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم حد الامکان، اپنی حد المقدور ہم کوشش کر رہے ہیں، جتنی ہمارے بس میں ہے، جتنا میں کر سکتی ہوں، جتنی میری کیپیسٹی ہے، میں اتنی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے کی پوری کوشش کروں. اب اگر کچھ کمی بیشی رہ جاتی ہے تو مجھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے گا اور اپنی رحمت سے مجھے جنت الفردوس میں داخل فرما دے گا. لیکن مجھے ساتھ ساتھ خوف بھی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے؟ خوف اس بات کا کہ پتہ نہیں میرے اعمال قبول ہو رہے نہیں ہو رہے ہیں، یا پتہ نہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے معاف فرمائے گا کہ نہیں معاف فرمائے گا. تو یہ امید اور خوف کے درمیان کی حالت ہی ایکچولی ایمان کی حالت ہوتی ہے. یہی ایمان ہوتا ہے. مومن کو یہ زوم نہیں ہوتا کہ میں تو بخشا بخشایا ہوں اور میں تو جنتی ہوں، بس جنت تو میرے لیے بک کر دی گئی، وہاں پر میں نے ایک پلاٹ اپنے لیے الاٹ کروا لیا یا ایک محل الاٹ کروا لیا ہے، اب میں دنیا میں جو چاہے کروں کیونکہ جنت تو میرے لیے ہے پکی. نہیں، مومن ایسے نہیں کرتا ہے. مومن ڈرتا رہتا ہے، اس کو امید بھی ہوتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات سے، اور وہ خوف میں بھی مبتلا ہوتا ہے. پھر وہ کیا کرتا ہے؟ وہ عمل کرتے رہتا ہے. اس کے فعل کیا ہو جاتے ہیں؟ اس کے اعمال بڑھتے چلے جاتے ہیں. اس کو اپنی موت کا احساس ہوتا ہے کہ مجھے ایک دن اس موت کے ذریعے سے یعنی موت ہونے کے بعد مجھے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے. وہ پھر موت کو کبھی نہیں بھولتا اور وہ اپنے رب سے ملاقات کا خواہش مند بھی ہوتا ہے. امام بخاری کہتے ہیں کہ وہ فتمنی لقاءہ و تحبہ، کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کا متمنی ہوتا ہے اور اس سے ملاقات کی محبت بھی رکھتا ہے. اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے جس میں یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کی امید رکھتا ہے. اور جو کوئی اللہ تعالیٰ سے ملاقات میں کراہت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کے لیے راضی نہیں ہوتا. تو کیا دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ملاقات کے لیے متمنی ہو یا ہم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے متمنی ہوں؟ تو جب ہم خود اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے خواہش مند ہوں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ بھی ہمارے سے ملاقات کا خواہش مند ہوگا. لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ انہوں نے موت کی تمنا نہیں کی، وہ تو ڈرتے تھے، موت سے بھاگتے تھے. اور ہمیں اتنی پیاری دعا سکھائی گئی ہے. ویسے تو یہ دعا ہمیں ملتی ہے سلام پھیرنے سے پہلے کی دعاؤں میں ملتی ہے، لیکن کچھ جملے اس دعا میں ایسے ہیں جو آخرت میں اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا شوق ہمارے دل میں پیدا کرتے ہیں، اور دعا میں بھی یہی الفاظ ہیں. بہت پیاری دعا ہے یہ. میں آپ کو صرف اس کے اتنے ہی جملے پڑھ کر بتاؤں گی جتنی آج ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہیں. ویسے یہ دعا آپ کو حسن المسلم میں مل جائے گی، سلام پھیرنے سے پہلے کی دعا ہے، اور یہ حدیث ایکچولی نسائی کی ہے اور صحیح ہے حدیث. یہ دعا بہت لمبی ہے لیکن جو آج یہ آیت سے ریلیٹڈ جو دعا کا حصہ ہے وہ ہم دیکھتے ہیں. وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظْرِ إِلَى وَجْهِكَ وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ فِي غَيْرِ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ وَلَا فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ اللَّهُمَّ زَيِّنَ بِزِينَةِ الْإِيمَانِ وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِينَ. اور اے اللہ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے تیرے چہرے کے دیدار کی لذت کا. سبحان اللہ، بہت پیاری دعا ہے. اور تیری ملاقات کے شوق کا جو بغیر کسی تکلیف دہ مصیبت اور گمراہ کن فتنے کے حاصل ہو. اے اللہ ہمیں مزین فرما ایمان کی زینت سے اور بنا دے ہمیں رہنما ہدایت یافتہ. سبحان اللہ، بہت پیاری دعا ہے.
کہ اے اللہ تعالیٰ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے تیرے چہرے کے دیدار کی لذت کا اور تیری ملاقات کے شوق کا، جو بغیر کسی تکلیف دہ مصیبت اور گمراہ کن فتنے کے مجھے حاصل ہو جائے۔ آپ خود محسوس کریں گے اس بات کو کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس سے ملنے کو دل چاہتا ہے نا۔ ہمارے والدین، اگر ہم 2 مہینے 3 مہینے 5 مہینے 6 مہینے یا سال بھر اگر ہم کہیں باہر ملک میں ہوں تو ہم ایک سال میں اپنے والدین سے ملنے جاتے ہیں، بہن بھائیوں سے ملنے جاتے ہیں، یا ہسبینڈ اور وائف اگر دور ہوں تو آپ دیکھیں کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے، یہ محبت ہوتی ہے نا، جو ایک دوسرے سے ملاقات کا شوق دلواتی ہے۔ ہماری آنکھیں کسی طرح جاتی ہیں ہمارے والدین کو دیکھنے کے لیے، ہمارے بہن بھائیوں کو دیکھنے کے لیے، اور ہم کتنا خوشی محسوس کرتے ہیں جب ہم ملاقات کرتے ہیں، جب آنکھیں دیکھ کر ٹھنڈی ہوتی ہیں اپنے والدین کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، یا ہسبینڈ ہے تو وائف اور وائف ہے تو ہسبینڈ کو۔ تو آپ سوچیں کہ ان سب سے بڑھ کر محبت کس کی ہونی چاہیے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ وہ لوگ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں۔ تو ہمیں سب سے زیادہ ملاقات کا شوق کس سے ہونا چاہیے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ملاقات کا شوق۔ تو مومن تو یہ دعا کرتا ہے، وہ آرزو کرتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دیدار کی لذت عطا فرما اور اپنی ملاقات کا شوق ہمارے دل میں پیدا کر۔ اور ملاقات کب کرنے کو دل چاہتا ہے؟ جب تعلقات اچھے ہوں، ہے نا، جب کوئی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کوئی پرابلمز نہ ہو، کوئی کسی کے اوپر کسی کا قرض نہ ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ایک دوسرے کے مقروض ہوتے ہیں، کسی نے قرض لیا ہوتا ہے تو جس کا پیسہ ہوتا ہے اور جس نے لیا ہوتا ہے، تو اگر وہ دے نہیں پا رہا ہے تو کیا کرتا ہے؟ نظریں چھپاتے پھرتا ہے جس کا پیسہ ہے اس سے، کیوں؟ کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ جیسی ملاقات ہوگی تو ہو سکتا ہے وہ اپنے پیسوں کو تقاضا کر لے۔ پھر اسی طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا ایک اسٹوڈنٹ ہے جو بہت ذہین ہے، انٹیلیجنٹ ہے، ماشاءاللہ اس نے محنت بھی کی ہے، جب اس کا رزلٹ ہوتا ہے اور رزلٹ کا وہ انتظار کرتا ہے نا، اچھا اسٹوڈنٹ رزلٹ کا انتظار کرتا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ اس نے محنت کی ہے، اس نے جدوجہد کی ہے، کوشش کی ہے، اور جب وہ جاتا ہے رزلٹ لینے اپنا، اس کو پتہ چلتا ہے کہ رزلٹ اس کا نکلا ہے اور وہ نمایاں نمبر سے کامیاب ہوا ہے، اس نے بہت اچھی پوزیشن لی ہے، تو اسے سب سے پہلے کیا شوق ہوتا ہے، کیا خواہش ہوتی ہے اس کی ایک اسٹوڈنٹ کو؟ اگر کبھی آپ کو بھی آپ کا پرچہ ملا ہو، آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں، ہر کسی کی زندگی میں یہ وقت آتا ہے، ہم میں سے ہر کوئی اپنی اسٹوڈنٹ لائف گزار چکا ہے، اور الحمدللہ ابھی بھی ہم لوگ قرآن پڑھاتے ہیں، حدیث پڑھا رہے ہیں، ہمارے ایگزامز بھی ہوتے ہیں، جب اچھا پیپر ہوتا ہے آپ کو اور آپ کو فل مارکس ملتے ہیں، آپ کو اس پر گڈ، بارک اللہ، فیل میں کوئی عمل ایک لکھا ہوتا ہے، سٹارز ملے ہوتے ہیں، کوئی اچھا دعائیہ جملہ لکھا ہوتا ہے، آپ کی کیا خواہش ہوتی ہے کہ فوراً گھر پہنچ کر کیا کریں؟ آپ بتائیں، ہے نا، ہسبینڈ کو بتائیں، اپنے والدین کو بتائیں، اگر والدین ہیں تو اپنے بچوں کو، ایون اپنے بچوں کو انسان بتاتا ہے کہ دیکھو ہمارا پیپر ملا ہے اور دیکھو ہمیں کتنے اچھے نمبر ملے ہیں۔ تو اچھا رزلٹ ملتے ہی کہاں جانے کی جلدی ہوتی ہے اور کس سے ملنے کا شوق ہوتا ہے؟ اپنے لوگوں سے۔ تو ایسے ہی جو مومن ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق ہوتا ہے، اور کب شوق ہوگا؟ جب اس نے پیپر اچھا کیا ہوگا، جب اس نے جو اپنے اعمال تھے وہ اچھے آگے بھیجے ہوں گے، تو وہ ملاقات کا متمنی بھی ہوگا اپنے رب سے، وہ خوش جائے گا، کیوں؟ کیونکہ اس کو معلوم ہوگا کہ وہ جانتا تھا کہ میرا نام اعمال مجھے دائیں ہاتھ میں ملے گا، وہ خوش اپنے گھر والوں کی طرف لوٹے گا، کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے اس نے دنیا میں زندگی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے گزاری تھی۔ تو ملاقات کا شوق کب ہوتا ہے؟ جب آپ نے ویسے کام کیے ہوں۔ تو یہ تو ہمارا رب ہے، جب ہم اپنے رب سے ملاقات کریں گے تو ہمیں کب خواہش ہوگی؟ جب ہمارے اعمال اچھے ہوں گے، جب ہم نے آگے جو بھیجا ہوگا اپنا اعمال نامہ، بما قدمت، کہ جو آگے بھیجا، ایک ہمارے اعمال ہوتے ہیں جو ہم آگے بھیجتے ہیں، سورہ یاسین میں پڑھتے ہیں نا، اور ایک آثار ہوتے ہیں جو ہم پیچھے چھوڑ آتے ہیں۔ تو جو ہم نے اپنا اعمال نامہ آگے بھیج دیا، اس کی بنا پر ہمیں امید ہوتی ہے کہ ہمارا رب ہم سے ضرور راضی ہوگا انشاءاللہ، کیوں؟ کیونکہ مومن کی تو یہی کیفیت ہوتی ہے، وہ امید اور خوف کے درمیان زندگی گزارتا ہے، اور وہ موت سے گھبراتا نہیں، مومن کبھی موت سے نہیں گھبراتا، مومن کے دل میں اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا شوق ہوتا ہے۔ تو ایک مومن کا تعلق جب اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتا ہے، جب اللہ تعالیٰ سے اس کے تعلقات مضبوط ہو جاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی قربت وہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے نوافل کے ذریعے سے، فرائض کے ذریعے سے، تو اس کے دل میں شوق پیدا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا۔ تو موت کے تعلق سے ایک مومن کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے کہ وہ موت سے بھاگے نہیں، موت سے ڈرے نہیں، موت سے گھبرائے نہیں، بلکہ موت کی تیاری کرے، اور اس کے دل میں شوق ہو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بغیر موت کے تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو ہی نہیں سکتی نا، ہے نا؟ ہو سکتی ہے بلا ملاقات؟ دنیا کی زندگی میں تو پاسبل نہیں ہے، یہ تو آخرت میں ہوگا۔ تو مومن کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنی موت کی تیاری کرنی چاہیے، اور جب وہ تیاری کرے گا تو کیا ہوگا؟
خود بخود اس کے دل میں خواہش پیدا ہوگی کہ میں اپنے رب کا دیدار تو کروں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن کہا تھا ایسے ہی، جب آپ صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے تھے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہ تم یہ چاند کو دیکھ رہے ہو؟ تو صحابہ نے عرض کیا تھا کہ ہاں یا رسول اللہ. آپ نے پوچھا کہ تمہیں اس چاند کو دیکھنے میں کوئی رکاوٹ، کوئی آڑ، کوئی تکلیف محسوس ہو رہی ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ. تو آپ نے فرمایا کہ تم ایسے ہی ایز اٹ از اپنے رب کو بھی دیکھو گے، اس کا دیدار کرو گے، اور کوئی چیز حائل نہیں ہوگی بیچ میں، کوئی چیز نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی آڑ نہیں. اور وہ جو اللہ تعالیٰ کے دیدار کی جو لذت ہوگی، جو خوشی ہوگی، جو سرور ہوگا، تو احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت تمام جنتی سوچیں گے کہ جنت کی ہر نعمت اللہ تعالیٰ کے دیدار کے سامنے کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتی. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دیدار کی لذت سے نوازے انشاءاللہ. تو مومن کا معاملہ یہودیوں کی طرح نہیں ہوتا، منافق کی طرح نہیں ہوتا. وہ موت سے نہیں گھبراتا، وہ موت سے ڈرتا نہیں، وہ موت سے پیچھے نہیں بھاگتا. وہ تو موت کی تیاری کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق اپنے دل کے اندر رکھتا ہے. لیکن یہود کا کیا معاملہ تھا؟ جو کہ اپنے زوم میں، اپنے دعوے میں وہ جھوٹے تھے، لہٰذا وہ موت کی تمنا نہیں کرتے تھے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ ان کے پاس کیا اعمال ہیں. ان کے ہر انسان جانتا ہے، ایک جو الہڑ سا ہوتا ہے اسٹوڈنٹ، جو لاپرواہ سا ہوتا ہے، جو کھیل کود میں دن رات گزارتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ میرا پیپر میں نے کیسے کیا تھا. بہت سارے سوالات میں نے چھوڑ دیے تھے، بہت ساری چیزیں میں نے غلط کی کیونکہ مجھے آتا ہی نہیں تھا، مجھے یاد ہی نہیں تھا. جب رزلٹ آتا ہے تو اس کو معلوم ہوتا ہے کہ میرا رزلٹ کیا آنے والا ہے، اور وہ بے دلی سے جاتا ہے رزلٹ لانے، اور اس کا دل نہیں چاہتا کہ وہ گھر واپس لوٹے اور اپنے والدین کو بتائے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ اس کو خراب نمبر ملے یا وہ فیل ہو گیا ہے. تو یہود کا بھی یہی معاملہ تھا کہ ایک جو ناخلف اسٹوڈنٹ ہوتا ہے نا، بدتمیز، نوٹی اور لاپرواہ اسٹوڈنٹ جو ہوتا ہے، ان کی طرح کا معاملہ تھا یہود کا، کہ انہوں نے کوئی پرچہ اچھا نہیں کیا، نہ محنت کی، نہ تیاری کی، لہٰذا ان کے دل میں اپنے رزلٹ کے ملنے کی کوئی خواہش بھی نہیں تھی اور نہ توقع تھی ان کو. بہرحال تو ان سے کہا گیا کہ تمہارے لیے جنت اگر مخصوص ہو چکی ہے، ریزرو تم لوگ کروا چکے ہو جنت کو اپنے لیے، اور تم مرتے ہی جنت میں پہنچا دیے جاؤ گے، تو پھر موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو. تو جنت میں داخل ہونے کا تمہیں اتنا ہی یقین ہے تو پھر تم کو تو دنیا میں رہنا گنا گزرنا چاہیے. یہاں تو بہت ساری مشکلات ہیں، مشقتیں ہیں، یہاں تو انسان کو بڑی جدوجہد کرنی پڑتی ہے، تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہے. تو جس شخص کو یہ یقین ہو کہ اس دنیا کے بعد آخرت کی زندگی ہے اور وہاں میرا مقام جنت میں ہے، تو اسے یہ زندگی ایک خوبصورت نہیں لگے گی دنیا کی زندگی سے، بلکہ اسے کیا لگے گا، یہ دنیا قید خانہ نظر آنا چاہیے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدنیا سجن المومن و جنت الکافر. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے. تو اگر کوئی آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا جو معاملہ ہے خلوص پر ڈیپینڈ ہے، مبنی ہے، تو وہ اس بات کو سمجھ جائے گا کہ یہ دنیا کی زندگی تھوڑی ہے، یہاں تو اس کو ایک مسافر کی طرح رہنا ہے. اصل اس کی زندگی کہاں ہے؟ آخرت میں ہے، لہٰذا وہ زیادہ زندہ رہنے کی تمنا بھی نہیں کرے گا. اور یہ میں اور آپ اپنا جائزہ خود لے سکتے ہیں. مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اپنا احتساب کرنا چاہیے، کیونکہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، سورہ قیامہ کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان، آدمی اپنے لیے خود سب سے بڑی دلیل ہے، وہ خود اپنا احتساب کر سکتا ہے، اپنے نفس کو وہ خود زیادہ جان سکتا ہے. ہر انسان کو معلوم ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں. آپ خود اپنے عمل کے بارے میں جانتے ہیں کہ آپ کہاں کھڑے ہیں، اور میں خود اپنے عمل کے بارے میں جانتی ہوں کہ میں کہاں کھڑی ہوں. میرا دل کا معاملہ، میرے اعمال سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور مجھے خود معلوم ہے. تو ہم میں سے ہر کوئی اپنے بارے میں خود جانتا ہے. آپ کا دل خود آپ کو گواہی دے گا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خلوص والا معاملہ کر رہے ہیں یا اللہ نہ کرے کہ کچھ اس میں کمی بیشی ہے. اگر خلوص والا معاملہ ہے، جیسے کہ حدیث میں بتایا گیا ہے کہ جو اللہ کی خاطر کوئی بھی کام کرتا ہے تو وہ دنیا میں کیسے رہتا ہے، حدیث ہمیں بتاتی ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کہ دنیا میں اس طرح رہو گویا کہ تم اجنبی ہو یا مسافر ہو. تو جب ایک مومن جو آخرت کی زندگی کے لیے دنیا میں جیتا ہے، اس کو یہ دنیا ایک مسافر کی طرح لگتی ہے کہ بس تھوڑی دیر کے لیے سستانے کے لیے لیٹا درخت کے نیچے اور بس پھر اسے چل پڑنا ہے آگے اپنی منزل مقصود کی جانب. تو پھر یہ دنیا اس کو باغ نہیں نظر آتی، اس دنیا میں اس کا دل نہیں لگتا، بلکہ وہ تھوڑی دیر کے لیے جینا چاہتا ہے دنیا میں تاکہ اپنی آخرت کو سنوار لے، اور جو ذمہ داریاں اس کے ذمہ دی گئی ہیں وہ اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے.
اگر دنیا میں رہنے کی خواہش ہے بھی تو کس لیے؟ کیونکہ وہ آخرت کے لیے کام کرنا چاہتا ہے دنیا میں۔ اس سے پھر کیا پتہ چلا کہ گویا یہ چیز ہمارے لیے کیا ہے؟ لٹمس ٹیسٹ ہے کہ ہم دیکھیں اگر ہم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق رکھتے ہیں تو پھر دنیا میں ہمیں ایک مسافر کی طرح زندگی گزارنی ہوگی۔ ہم پھر ہزاروں سال جینے کی خواہش نہیں کریں گے، بلکہ کیا ہوگا، ہمارا دل چاہے گا کہ اللہ تعالیٰ جتنی ہماری زندگی لکھی ہے بس ہمیں اس کے بعد اپنے پاس بلا لے تاکہ تجھ سے ملاقات ہم کر سکیں انشاءاللہ۔ تو ان کا معاملہ کیا تھا آگے دیکھیے آیت نمبر 95، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ ولن اور ہرگز نہیں، یتمنّو وہ تمنا کریں گے ہو اس کی، ابداً کبھی، بما بوجہ جو قدمت آگے بھیجا، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، واللہ اور اللہ تعالیٰ علیم جاننے والا ہے، بالظالمین ظالموں کو۔ اور ہرگز نہیں وہ تمنا کریں گے موت کی، بس سبب اس کے جو آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے، اور اللہ خوب جاننے والا ہے ظالموں کو۔ تو لہٰذا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کے اعمال کیا ہے، جیسے کہ ایک لاپرواہ اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ میرا رزلٹ کیا آنے والا ہے، لہٰذا وہ رزلٹ کا انتظار ہی نہیں کرتا، اس کا تو دل چاہتا ہے کہ رزلٹ اور ڈیلے ہو جائے اور ڈیلے ہو جائے، اور رزلٹ آتا بھی ہے تو وہ فوراً گھر نہیں پہنچنا چاہتا اس کو بتانے کے لیے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ اس کو ڈانٹ ہی سننی پڑے گی۔ تو ایسے ہی یہود کا معاملہ تھا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اپنے اعمال، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے یہ لوگ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ جو اعمال یہ آگے بھیج چکے ہیں اس کے بدلے میں ان کے لیے کوئی ریڈ کارپٹ نہیں بچھایا جائے گا، بلکہ ان کے لیے تو جہنم کا دروازہ ہی کھولا جائے گا۔ ہم سب جانتے ہیں ان کے کرتوت کیا تھے، یہودیوں کے، ان کے اعمال کیا تھے، کس قدر انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، رسولوں کی نافرمانی کی، اتنا حد سے بڑے کہ رسولوں کو قتل کرنے لگے، کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کی، عہد کو توڑتے رہے اور ایک دوسرے کی گردنیں کاٹتے رہے۔ اور جب بھی کوئی رسول آیا اور ان کے نفس کی خواہشات کے خلاف بات کی، اس رسول کے دشمن بن گئے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اپنے ہاتھوں سے تحریف کر دی، حرف کو ہی بدل دیا، مٹا دیا، چینج کر دیا۔ اتنی بڑی ان کی آپ دیکھیں ہمت۔ تو ان کے معمولی جرائم نہیں تھے، ان کو معلوم تھا کہ ہمارے جرائم کیا ہے، لہٰذا یہ موت کی تمنا کرتے ہی نہیں تھے۔ ان کا تو دل تھا کہ اور ڈھیلے ہوتے جائے، اور ویسے بھی یہ زندگی کے حریص ہو گئے تھے، ان کو دنیا کی زندگی بہت اچھی لگتی تھی، اس لیے ان کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق ہی نہیں تھا۔ تو اس لیے یہاں پر یہ بات کہی گئی کہ جو کچھ ان کے اعمال ہے اس کی بنا پر یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ انہوں نے کیا کچھ برے اعمال کیے ہیں جس کی جزا ان کو مل کر رہے گی۔ اسی لیے پھر آگے کہا گیا آیت نمبر 96 میں، وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ اور البتہ تم ضرور پاؤ گے انہیں، احرص الناس سب سے زیادہ حریص لوگوں سے، علی حیات اوپر زندگی کے، ومن الذین اور ان میں سے جنہوں نے اشرکوا شرک کیا، یودو چاہتا ہے، احدہم ایک ان کا، لو کاش، یعمرو وہ عمر دیا جائے، الف سنہ 1000 سال، وما ہوا حالانکہ نہیں وہ، بمزحزح ہی دور کرنے والا اس کو، زحزحا یہ 4 لیٹر کا ورڈ ہے، رباعی کہتے ہیں اس کو، جیسے کہ عربی زبان میں 3 لیٹر ہوتے ہیں روٹ ورڈز کے، لیکن یہ بمزحزح ہی تو یہ 4 لیٹر کا ہے، اس کو رباعی کہتے ہیں، زائحہ زائحہ، زحزحا یہ اس کا روٹ ورڈ ہے۔ تو نہیں دور کرنے والا اس کو، من العذاب عذاب سے، ان یعمر کہ وہ عمر دیا جائے، واللہ اور اللہ تعالیٰ بصیرٌ دیکھنے والا ہے، بما جو یعملون وہ عمل کرتے ہیں۔ اور البتہ آپ ضرور پائیں گے ان یہودیوں کو زیادہ حریص سب لوگوں سے زندگی پر، اور ان سے بھی زیادہ جنہوں نے شرک کیا۔ ان میں کا ہر ایک چاہتا ہے کہ کاش وہ عمر دیا جائے 1000 سال، حالانکہ نہیں ہے وہ کوئی اس کو بچانے والا عذاب سے، یہ کہ اس قدر لمبی عمر دیا جائے وہ، اور اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے اس کو جو وہ عمل کرتے ہیں، یعنی کتنی بھی لمبی عمر دے دی جائے ان کو، اس کے باوجود بھی وہ عذاب سے تو بچنے والے ہیں نہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اس معاملے میں مشرکوں سے بھی آگے بڑھے ہوئے ہیں۔ مشرکین نے اہل ایمان کے ساتھ مقابلہ کیا تو کھل کر کیا، میدان میں آ کر ڈٹ کر کیا، لیکن یہ لوگ یہودیوں سے جب بھی مقابلہ ہوا انہوں نے کبھی بھی آمنے سامنے جنگ نہیں کی، کیونکہ ان کو جانوں کا بہت ڈر تھا۔ سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قری محصنۃ او من وراء جدر، یہ سب مل کر بھی تم سے جنگ نہ کر سکیں گے مگر قلعہ بند بستیوں میں یا دیواروں کی اوٹ سے۔ تو لہٰذا جب بھی یہودیوں نے مسلمانوں کے ساتھ مقابلہ کیا تو ہمیشہ دیوار کی اوٹ سے کیا، قلعوں میں بند رہ کر کیا یا پھر اندر رہ کر کیا، کیونکہ ان کو اپنی جانیں بہت عزیز تھیں۔ تو ان میں سے ہر ایک کی خواہش یہ کہ کسی طرح اس کی عمر 1000 برس ہو جائے، حالانکہ نہیں ہے اس کو بچانے والا عذاب سے اس قدر جینا، یعنی وہ کتنا بھی جی لے، کتنی بھی طویل زندگی گزار لے، کتنی بھی لانگ لائف ہو جائے اس کی، لیکن ان کی یہ لمبی عمر ان کو عذاب سے نہیں بچا سکتی، چھٹکارا نہیں دلا سکتی۔ آخرکار ان کو ان کے عمل کی جزا مل کر رہے گی، جو کچھ وہ برے اعمال کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہت ہی بلیغ ترین پیرایا ہے جہاں پر کہا گیا ان کو کہ ان میں کا ہر ایک چاہتا ہے کہ وہ 1000 برس جیے، ان میں کا ہر ایک چاہتا ہے کہ وہ 1000 سال جیے۔ تو ان کی آرزو، ان کی تمنا ان کو عذاب سے نہیں بچا سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ تو لہٰذا انسان کو پھر کیا کوشش کرنی چاہیے کہ موت کے بعد اس کی جو زندگی ہے وہ اس کی بہترین گزرے۔ دنیا کی زندگی تو جیسے تیسے گزری جائے گی، چاہے مشکلوں میں گزری ہو، چاہے مشقت میں گزری ہو، چاہے خوشحالی میں گزری ہو۔ تو یہ تو زندگی ٹیمپریری ہے، تھوڑے دن کی ہے، چند روزہ ہے، لیکن اصل زندگی کون سی ہے؟ آخرت کی زندگی ہے۔ تو اس کی پھر انسان تمنا کرے کہ وہ اس کی اچھی گزرے، نہ کہ دنیا کی زندگی کی۔ تو مومن کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے، اس کو موت سے ڈر نہیں لگتا، بلکہ وہ موت کے انتظار میں رہتا ہے اور اس کی تیاری کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ موت آ جاتی ہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہو جاتا ہے، ملاقات کا شوق اس کے دل کے اندر پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ تو وما ہوا بمزحزح من العذاب، کہ ان کو بچانے والی نہیں وہ عذاب سے، یعنی آگ کے عذاب سے۔ اور طول عمر یہ کوئی بہت اچھی چیز نہیں ہے اگر وہ گناہوں کے ساتھ ہو، تو یہ طویل عمر ان کو بچا نہیں سکتی کسی عذاب سے۔ اب آگے سے جو مضمون شروع ہو رہا ہے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، جس میں انہوں نے دشمنی کی یا ذکر کیا دشمنی کا جبریل امین سے، تو اسی کا یہاں پر جواب دیا جا رہا ہے ان کو۔ دیکھیے آیت نمبر 97، قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ۔ 97 اور 98 آیت۔ قل کہہ دیجئے، من جو کانا وہ ہے، عدوًا دشمن، لجبریل لیے جبریل کے، فإنہ تو بے شک وہ، نزلہ اس نے نازل کیا، علی قلبک اوپر آپ کے دل کے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے، بإذن اللہ ساتھ اجازت کے اللہ کی، مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے، لما اس کے لیے جو، بین یدیہ درمیان ہے دونوں ہاتھوں کے اس کے، وہدن اور ہدایت، وبشرا اور بشارت، للمومنین مومنوں کے لیے۔ من کانت جو وہ ہے، عدوًا للہ دشمن اللہ کے لیے، وملائکتہ اور فرشتوں کے اس کے، ورسلہ اور رسولوں کا اس کے، وجبریل اور جبریل، ومیکالا اور میکائل کا، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالی، عدو للکافرین دشمن ہے کافروں کے لیے۔ کہہ دیجئے جو کوئی دشمن ہے جبریل کا تو اسی نے نازل کیا اس قرآن کو آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے، تصدیق کرنے والا ہے اس کتاب کی جو اس سے پہلے ہے، اور ہدایت اور بشارت ہے مومنوں کے لیے۔ جو کوئی دشمن ہے اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبریل کا و میکائل کا، تو بلا شبہ اللہ دشمن ہے کافروں کا۔ استغفر اللہ۔ آپ دیکھیں کیسی ان کی سوچ تھی اور کس قدر یعنی یہ اخلاق میں کس قدر گر گئے تھے۔ جب انسان ایک بار اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے نا، تو پھر اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، اور پھر جب وہ بار بار نافرمانیاں کرتا رہتا ہے تو اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اس کا دل اتنا سخت ہو جاتا ہے، جیسے ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ پتھر سے بھی زیادہ سخت، اور پھر اس کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے کوئی ڈر نہیں لگتا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اللہ نہ کرے کہ ایسے سخت دل ہمارے ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہم کو اگر ہم سے غلطی ہوتی بھی تو فوراً رجوع کرنے والا بنائے، ہم کو اللہ تعالیٰ توبہ کرنے کی توفیق دے، استغفار کرنے کی توفیق دے، اور اپنے گناہوں پر نظر رکھ کر اس کی معافی طلب کرنے کی توفیق دے۔ کیونکہ دیکھیں کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ پرفیکٹ ہے یا اس سے کوئی غلطی ہو نہیں سکتی، غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں، لیکن ان غلطیوں پر ڈٹے رہنا، اس پر جمے رہنا اور اس سے نکلنے کی کوشش نہ کرنا، یہ انسان کے دل کو سخت بنا دیتی ہے۔
اور پھر اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، پھر وہ گناہوں کو ایسے کرتا ہے جیسے کہ نیکیاں کر رہا ہوتا ہے. استغفر اللہ، نہ کرے وہ وقت کسی پر آئے. لیکن ان کا یہی معاملہ تھا کہ ان کا، آپ دیکھیں ان کی ہمت کتنی بڑی کہ یہ دیدہ دلیری ان کی آپ دیکھیے، اور کس قدر یہ ہمت والے ہو گئے تھے، کس قدر ان کی ہٹ دھرمی آپ دیکھیں کہ انہوں نے جبریل سے دشمنی کر لی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہود سے کہہ دیجئے جن کا گمان ہے کہ ان کو آپ پر ایمان لانے سے صرف اس چیز نے روکا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام آپ کے دوست اور مددگار ہیں. اگر جبرائیل علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور فرشتہ ہوتا تو وہ آپ پر ایمان لے آتے اور آپ کی تصدیق کرتے. تو کہو کہ تمہارا یہ گمان در حقیقت تمہاری خود کی کمزوری ہے، تمہاری ضد، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے تمہارا تکبر ہے، کیونکہ جبریل علیہ السلام ہی تو وہ فرشتہ ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے قلب پر قرآن اتارا ہے. کیونکہ یہ کیا کہتے تھے اللہ کے رسول کو، کبھی کہتے کہ کبھی جبریل علیہ السلام سے دشمنی پر اتر آتے، اور کبھی کہتے کہ جبریل ہی نے ہمیں روکا ہے ایمان لانے کے لیے، یعنی جبریل علیہ السلام پر الزام ڈال دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کیسی تم بے وقوفی کی باتیں کر رہے ہو. جبریل علیہ السلام ہی تو ہے جنہوں نے یہ قرآن نازل کیا ہے، اور یہ آپ کے قلب پر نازل کر رہے ہیں قرآن. تو جبریل علیہ السلام جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے قلب پر قرآن اتارا، اور جبریل علیہ السلام ہی ہیں جو کہ پہلے کے جو گزرے ہوئے انبیاء ہیں، جو پہلے کے میسنجرز تھے، پہلے کے جو نبی تھے، انبیاء تھے، ان کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی وہ احکامات لے کر اترا کرتے تھے، وحی لے کر اترا کرتے تھے. اور اللہ تعالیٰ فرمائے کہ وہ تو محض ایک میسنجر ہیں، پیامبر ہیں. اصل حکم کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اور جبریل علیہ السلام اس کتاب کو، انہیں قرآن کو لے کر نازل ہو رہے ہیں، اور یہ قرآن دراصل پہلے کتابوں کی تصدیق کرتی ہے. یہ تو پہلے کتابوں کی نہ مخالفت کرتی ہے اور نہ ہی کوئی اس میں کمی ڈھونڈتی ہے، بلکہ اس کی تصدیق کرنے والی ہے. اور اس کتاب میں گمراہیوں سے بچنے کی ہدایت دی گئی ہے. اس میں واضح راستہ بتا دیا گیا ہے، مکمل ہدایت ہے، اور اس میں اس ایمان لانے والوں کو بشارت دی گئی ہے اس کتاب میں. تو بس ان صفات سے یا یہ کتاب سے یا جبریل امین سے دشمنی رکھنا دراصل اللہ تعالیٰ سے دشمنی رکھنا ہے، یا اس کتاب سے عداوت رکھنا اور اس کتاب کو لانے والے سے عداوت رکھنا دراصل اللہ تعالیٰ سے عداوت رکھنا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ کتاب کس کے حکم سے نازل ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے. اس کو لے کر کون نازل ہو رہا ہے؟ اللہ کے حکم سے جبریل امین نازل ہو رہے ہیں اس کو لے کے. تو اب جو کوئی جبریل امین سے دشمنی رکھ رہا ہے، اس کتاب سے دشمنی برت رہا ہے، تو ایکچولی وہ کس سے دشمنی برت رہا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے، یا اللہ کے رسولوں سے اور اللہ کے فرشتوں سے دشمنی کا اظہار ہے یہ. کیونکہ جبریل علیہ السلام کے ساتھ ان کی دشمنی صرف جبریل علیہ السلام کی ذات کے ساتھ نہیں تھی، بلکہ اس وجہ سے تھی کہ وہ اللہ کے رسولوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق لے کر نازل ہوتے تھے جبریل علیہ السلام. تو بس ان کا جو کفر ہے، ان کی جو دشمنی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ہے جس نے اس قرآن کو نازل کیا اور جبریل امین کے ذریعے سے بھیجا. تو یہ ان کی عداوت دراصل اللہ تعالیٰ سے ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا اس کے لیے جگر چاہیے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پھر من عاد ولی للہ فقد عاد اللہ ومن عاد اللہ فإن اللہ عدو لہ ومن کان اللہ عدوہ فقد خسر الدنیا والآخرہ. ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں جس نے اللہ کے ولی سے عداوت کی تو اس نے اللہ سے عداوت کی، اور جس نے اللہ سے عداوت کی تو بے شک پھر وہ دشمن ہے اس کا. اور جو کوئی اللہ سے عداوت رکھتا ہے تو بس اس کے لیے تحقیق دنیا اور آخرت میں خسارہ ہی خسارہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ولیوں سے دشمنی رکھنا، اللہ تعالیٰ کے دوستوں سے دشمنی رکھنا کس بات کی علامت ہے، یا کس بات کا خطرہ ہے اس میں؟ کہ جو کوئی اللہ کے دوستوں سے دشمنی رکھے گا تو اللہ تعالیٰ سے دشمنی رکھے گا. آپ دیکھیں بہت بڑی بات ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے. ہم دیکھیں، میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ کون ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دوست، اولیاء اللہ کون ہو سکتے ہیں. یہ وہ پیر بزرگ قسم کے ولی کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں پر کس کی بات ہو رہی ہے؟ اللہ کے دوست مطلب وہ جو اللہ کے دین کا کام کرنے والے لوگ ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے والے لوگ ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر ڈٹے رہتے ہیں، جمے رہتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ کہ یہ قرآن اللہ کے رسول کے قلب مبارک پر نازل ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل پر اس کو نازل کیا جبریل امین کے ذریعے سے. الفاظ اللہ تعالیٰ کے تھے اور اس کو جبریل امین لیتے تھے، اور جبریل امین اتر کر آپ کے دل پر یہ الفاظ القاء کرتے تھے. یعنی جبریل امین پڑھ کر سناتے اور اللہ کے رسول خاموشی سے سنتے تھے اس کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تحرک بہ لسانک،
کہ نہ اپنی زبان کو حرکت دیجیے اور نہ جلدی جلدی پڑھیے، اس کو جمع کرنا اور اس کو پڑھوا دینا اور اس کو بیان کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو جب جبریل امین یہ الفاظ لے کر نازل ہوتے قرآن کے، تو وہ اللہ کے رسول کے دل پر نقش ہو جاتے تھے وہ الفاظ، اور آپ کو قرآن یاد ہو جاتا تھا، پھر آپ کبھی نہیں بھولتے تھے۔ تو جب کوئی چیز قلب پر آتی ہے نا، تو پھر انسان اس کو کبھی بھولتا نہیں ہے۔ تو یہ قرآن جو ہے ہمارے دل پر اترنا چاہیے، اس قرآن کا اثر، اس قرآن کی آیات کا اثر ہمارے دل پر محسوس ہو ہمیں۔ اور اسی لیے جو علامہ اقبال نے کہا تھا نا، واقعی میں بہت صحیح بات ہے کہ جب تک نہ ہو تیرے دل پہ نزول کتاب، گرہ کشا ہے ناراضی نہ صاحب کشاف۔ واقعی میں کہ جب تک آپ کے دل پر قرآن کے الفاظ کا اثر نہیں ہوگا، آپ اس کی آیات کو اپنے دل پر نہیں لیں گے، یہ آپ کے دل کے اندر یہ محسوس نہیں ہوگا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں۔ یہ یقین جانیے کہ کتنی بھی تفاسیر آپ پڑھ لیں اور کتنی بھی تفاسیر آپ سن لیں، کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ تو پہلے دل کی گرہیں کھلنی چاہیے۔ اسی لیے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، کہ اللہ تعالیٰ میرا رب اشرح لی صدری، میرا سینہ میرے لیے کھول دے، شرح صدر کر دے میرے لیے۔ اور جب دل میں شرح صدر ہو جاتا ہے، آپ دیکھیں پھر ساری دنیا کی دولت اور ساری دنیا کے لوگ مل کر بھی آپ کو چینج کرنا چاہے، ڈائیورٹ کرنا چاہے، آپ کو اس سے دور ہٹانا چاہے، آپ نہیں ہٹیں گے۔ پھر آپ کے اندر کا یہ جو دل پہ جو نزول کی کیفیت ہے، دل پر محسوس کرنے والی جو کیفیت ہے، وہ آپ کو ساری دنیا کے مقابلے میں ایک طرف کر دیتی ہے، تو بھی آپ ڈریں گے نہیں، چاہے پوری دنیا مخالف ہو جائے، مخالفت پر اتر آئے۔ کیا غم ہو جو ساری خدائی ہو مخالف، کافی ہے بس ایک خدا میرے لیے ہے۔ پھر انسان کو جب محسوس ہوتا ہے کہ بس یہ اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ کلام ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تو وہ اس پر ڈٹے رہتا ہے، جمے رہتا ہے۔ پھر اگر پوری دنیا بھی مخالفت پر اتر آئے تو اسے کوئی غم نہیں ہوتا، اس کو معلوم ہوتا ہے کہ ایک اللہ کی ذات میری پشت پناہی پر ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کے رسول سے یہود نے سوال کیے تھے اور آپ نے جوابات دیے، تو اب انہوں نے کیا کیا، کوئی اعتراض تو تھا نہیں ان کے پاس کرنے کے لیے، تو جبرائیل علیہ السلام پر اعتراض کر دیا۔ تو کہا جا رہا ہے کہ جبرائیل پر تم کیوں اعتراض کر رہے ہو اور جبریل کو کیوں تم دشمن بنا رہے ہو؟ تو جو کوئی جبریل کا دشمن ہے وہ دراصل اللہ کا بھی دشمن ہے، اس کا مطلب۔ تو قرآن میں آتا ہے ان کے پاس دل ہیں لیکن وہ اس سے سمجھ سے کام نہیں لیتے، ان کے پاس آنکھیں ہیں لیکن وہ دیکھتے نہیں ہیں، ان کے پاس کان ہیں لیکن وہ سنتے نہیں ہیں۔ تو قرآن پڑھتے وقت اپنے دل اور دماغ کو حاضر رکھنا ضروری ہے۔ آپ یہ محسوس کریں کہ یہ میرے قلب پر نازل ہو رہا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ فرشتے ہیں، اور کیوں پسندیدہ ہیں؟ کیونکہ قرآن کی وجہ سے وہ قرآن لے کر نازل ہوتے رہے ہیں، اور اس سے پہلے جتنی بھی کتابیں آئیں ہمیشہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جبریل امین کو چنا اپنا پیغام بھیجنے کے لیے اپنے رسولوں پر، چاہے موسیٰ علیہ السلام ہو چاہے عیسیٰ علیہ السلام ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، کہ ہم نے جبریل امین یعنی روح القدس کے ذریعے سے مدد کی عیسیٰ علیہ السلام کی۔ تو ہر نبی کے وقت جو فرشتہ نازل ہوتا رہا ہے وہ جبریل امین ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف بیان کی ہے۔ آخری پارے میں ہم پڑھتے ہیں ذی قوۃ عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، کہ بہت قوت والے اور بہت عزت والے ہیں عرش والوں کے نزدیک جبریل امین، ان کی بات مانی جاتی ہے وہاں پر اور کوئی ان کو ہٹا نہیں سکتا اپنے کام سے۔ تو ایکچولی قرآن ہدایت کا ذریعہ ہے، خوشی کا ذریعہ ہے، قرآن ایمان کی علامت ہے۔ اگر قرآن سن کر گھبراہٹ ہو تو یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ تو ہم کو اپنے اپنے دلوں کا جائزہ لینا چاہیے، مجھے اور آپ کو بھی۔ ہم دیکھیں کہ میرا دل قرآن پڑھنے میں لگتا ہے کہ قرآن سے بھاگنے کو دل چاہتا ہے۔ قرآن کی محفلیں مجھے زیادہ عزیز ہیں کہ مجھے دنیاوی محفلیں زیادہ عزیز ہیں؟ جہاں قرآن پڑھا جاتا ہو، سکھایا جاتا ہو، سنا جاتا ہو، وہاں میرا دل لگتا ہے کہ مجھے لغویات پسند ہیں، ٹی وی ڈرامے اور سیریل زیادہ پسند ہیں۔ میں خود اپنا جائزہ لوں تو بعض روایت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہود کہتے تھے کہ میکائیل ہمارا دوست ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، یہ سب میرے مقبول بندے ہیں۔ جو اگر تم جبریل سے دعوت رکھتے ہو تو میکائیل سے بھلا دوستی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو جو ان میں سے کسی کا بھی دشمن ہے وہ اللہ کا بھی دشمن ہے۔ تو بخاری کی حدیث ہمیں ملتی کہ من عاد لی ولی فقد بارزنی بالحرب، جس نے میرے کسی دوست سے دشمنی رکھی اس نے میرے ساتھ اعلان جنگ کیا۔ گویا اللہ کی کسی ایک ولی سے دشمنی سارے اولیاء اللہ سے بلکہ اللہ سے دشمنی ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ تو ہم دیکھیں کہ جو اللہ کے دوست ہیں، جو نیک کام کرنے والے لوگ ہیں دنیا میں، ان کا کبھی مذاق نہ اڑائیں، کبھی ملا اور ملانی کہہ کر ان پر طنز نہ کریں۔ یہ اللہ کے دوست ہیں جو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں،
ان سے دشمنی دراصل اللہ سے دشمنی ہے. تو لہٰذا قرطبی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر خاص طور سے دل سے ہونا چاہیے. اور آپ دیکھیں کہ دل کی کیفیت ہی بدل جانی چاہیے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. تو یہ قرآن پڑھ کر ذکر و اذکار کر کے ہمارے دل میں اطمینان کا احساس ہو ہم کو. تو کہا جا رہا ہے کہ دل جو ہے معرفت کا خزانہ ہے، یعنی جب دل تک بات پہنچ جاتی ہے تو پھر سب کچھ کھل جاتا ہے انسان کے لیے، پھر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جس نے اللہ کے کسی دوست سے دشمنی کی تو لہٰذا پھر اللہ کی طرف سے اس کے لیے دشمنی کا اعلان ہے، اور اس کے لیے پھر دنیا اور آخرت کا خسارہ ہے. آگے دیکھیے آیت نمبر 99 اور 100. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَةٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق انزلنا نازل کی ہم نے الیک آپ کی طرف آیتن آیات بینات واضح، وما یکفر اور نہیں کفر کرتا بیہا اس کا الا الفاسقون مگر نافرمان. اوا کلما کیا اور جب کبھی عہد انہوں نے عہد کیا احدن کوئی عہد نبذہ پھینک دیا اسے فریقن ایک فریق نے منہم ان میں سے بلکہ اکثرہم اکثر ان کے لا یؤمنون ایمان نہیں رکھتے. ہم نے آپ کی طرف نہایت واضح آیات احکامات اس سے مراد ہے نازل کی، ان کا انکار صرف وہی کرتے ہیں جو نافرمان ہیں. کیا ہمیشہ ایسا نہیں ہوا کہ یہود نے جب کوئی عہد کیا تو پھینک دیا اس کو، یعنی جو نبذہ کا لفظ ہے، نبذہ نون با زال اس کا روٹ ہے، پھینک دیا اس کو، کسی چیز کی پرواہ نہ کرتے ہوئے پس پشت ڈال دینا. تو یہود نے جب کوئی عہد کیا تو انہی کے ایک گروہ نے اسے پس پشت ڈال دیا، بلکہ اکثر ان میں سے ایمان نہیں لاتے. اب اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ یہود کا معاملہ کیا تھا کہ ہمیشہ نافرمانی کرتے رہے. سفیان بن عیینہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے عہد کے ساتھ یا اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ کیا معاملہ کیا، جیسے کہ آگے کی آیت میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں عہد کا ذکر تھا. تو انہوں نے کیا کیا کہ اس کو بہت ہی خوبصورت حریر و دیباج کے ریشم کے غلافوں میں لپیٹ کر رکھ دیا، اس پر چاندی اور سونے کے تار چڑھائے یا اس سے اس کو خوبصورت کیا، لیکن اس کتاب پر وہ عمل نہیں کرتے تھے. اور یہی دراصل نبذہم کا مطلب ہے. یہ نبذہ کا مطلب ہے کہ پھینک دینا یا اس کی خلاف ورزی کرنا. تو ایکچوئل کتاب کا حقیقی اکرام کیا ہے؟ آپ کے لیے سوال ہے یہ کتاب کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ کتاب کس لیے آتی ہے؟ اور نبذہ کیا ہوتا ہے؟ حقیقی نبذہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پھینک دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے، یا پیٹھ پیچھے ڈالنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ یہاں پر عربی میں خود نبذہ کا معنی ہے طرحہ، کہ طرح کہتے ہیں کسی چیز کو اچھال دینا، پھینک دینا، یعنی غیر اہم سمجھ کر. جیسے مثال کے طور پر آپ پانی پیتے ہیں اور جو بوتل کا ڈھکن ہے پھینک دیتے ہیں ایسا پیچھے نا، تو یہ ہوتا ہے طرح، کہ پھینک دینا، غیر اہم جان کر کسی چیز کو پیچھے ڈال دینا. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے عہد کے ساتھ، وعدوں کے ساتھ ہمیشہ اس کی خلاف ورزی کی. وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے انکار کرتے رہے، رسولوں کی اطاعت سے انکار کرتے رہے، نافرمانی کرتے رہے. تو ایک تو عہد ہوتا ہے جو اللہ سے عہد ہوتا ہے، اور ایک وہ عہد ہوتا ہے جو بندوں سے عہد ہوتا ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ جو میثاق مدینہ تھا، جنہوں نے اللہ کے رسول کے ساتھ کیا تھا، ہر دفعہ اس کی خلاف ورزی کی. ہر دفعہ آپ کوئی بھی جنگ کا دیکھ لیں کہ میثاق مدینہ میں کیا ہوا تھا کہ اچھا جب بھی کوئی باہر والے حملہ کریں گے تو یہ یہود مسلمانوں کے ساتھ جنگ کریں گے ان سے. لیکن جب جنگ احد میں یہ یہود ایک تو پیچھے ہٹ گئے اور منافقین کو بھی پیچھے ہٹا دیا اس میں سے. پھر جنگ خندق میں کیا ہوا کہ مسلمانوں کے پیٹھ پیچھے سے چھرا گھونپا، یعنی مشرکوں کا ساتھ دیا اور مسلمانوں سے عہد توڑ دیا. تو یہ ان کی کھلم کھلا خلاف ورزیاں تھیں. تو انہوں نے عہد کو توڑا، کتاب کی خلاف ورزی کی، اور اسی لیے ان سے کہا جا رہا ہے کہ تمہارا کیسا ایمان ہے کہ تم عہد پر عہد توڑتے جاتے ہو، وعدہ خلافی کرتے ہو. جبکہ ہمیں حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ لا ایمان لمن لا عہد لہ، کہ اس کا ایمان ہی نہیں جس نے کوئی عہد پورا نہ کیا یا جس نے وعدہ پورا نہ کیا، تو اس کو مومن ہی نہیں کہا جا رہا ہے. تو وعدہ کرنا ہے، کیونکہ وعدہ نہ کرنا دراصل منافقت کی علامت ہے. حدیث میں کیا بتایا جاتا ہے ہمیں
جو حدیث کا مفہوم ہے، صحیح بخاری کی حدیث کا مفہوم ہے کہ منافق کی جو 4 علامتیں ہوتی ہیں، اس میں سے ایک کیا ہے کہ جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، جب امانت رکھوائی جائے تو اس کے امانت کی خلاف ورزی کرے، خیانت کرے۔ تو یہاں پر ان سے کیا کہا گیا کہ ان کا کیا معاملہ تھا؟ اوکلم عہد عہدا نبذہ فریق منہم بل اکثرہم لا یؤمنون، کہ انہوں نے ہمیشہ عہد کو توڑا، ہمیشہ امانتوں میں خیانت کرتے رہے۔ تو ایکچولی ان کے پاس بھی کتاب تھی، لیکن انہوں نے اس کتاب سے فائدہ کیوں نہیں اٹھایا، یا ان کے پاس کتاب ہونے کے باوجود وہ اس سے فیضیاب کیوں نہیں ہوئے؟ آپ دیکھیں نا، یہاں پر جو ہم نے پہلے وحی کی بات پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہم نے آپ کے قلب پر نازل کیا ہے وحی کو۔ تو یہ قرآن کو جب تک دل پر نہ لیا جائے نا، اس کا اثر نہیں ہوتا ہے۔ صرف علم حاصل کر لینا، دماغ کی حد تک لے لینا اور اپنے آپ کو بہت بڑا معلم سمجھنا یا بہت زیادہ علم حاصل کر لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ بعض اوقات یہ علم انسان کو عیار بنا دیتا ہے، چالاک بنا دیتا ہے۔ علم وہ اچھا ہے جس کے ساتھ اطاعت ہو۔ اگر علم کے ساتھ اطاعت اور عاجزی نہیں ہے تو یقین جانیے کہ وہ علم کوئی فائدہ نہیں دے گا، وہ یہود کی طرح ہو جائے گا۔ پھر یہود کے پاس علم بہت تھا، اہل یہود، لیکن وہ علم سے وہ مزید چالاک بن گئے تھے۔ ان کے پاس نئے نئے حربے، نئے نئے آئیڈیاز آ گئے تھے کہ لوگوں کو کیسے بے وقوف بنایا جائے۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ تو ایکچولی یہ وحی کیا ہے؟ جبریل امین جو وحی لے کر آتے تھے، یہ بارش کی طرح ہے وحی۔ جیسے جب بارش پڑتی ہے سوکھی زمین پر اور وہ بارش سے زمین سیراب ہو جاتی ہے اور اس کے اندر زندگی کے آثار نظر آنے لگتے ہیں اور زمین سے چیزیں پیدا ہوتی ہیں، تو جیسے ہی جب وحی کا اثر دل پر پڑتا ہے تو پھر وہ دل کی کیفیت کچھ اور ہو جاتی ہے، دل جی اٹھتے ہیں، زندہ ہو جاتے ہیں دل، اور وہ دل کی کیفیت ہی بالکل الگ ہو جاتی ہے۔ تو قرآن کی آیتوں میں غور و فکر کریے، سوچئے اور دیکھیے کہ یہ قرآن کی آیت آپ کے دل پر محسوس ہو رہی نہیں ہو رہی ہے۔ تو بہت زیادہ منطقی دلیلیں نہ ڈھونڈیں قرآن سے، بہت زیادہ لمبی چوڑی تفسیریں نہ کریں، بہت زیادہ فلسفیانہ باتیں نہ ڈھونڈیں قرآن سے، بس ان آیت کا سیدھا سادہ اثر جو عمل سے ریلیٹڈ ہے اپنے دل پر محسوس کریں کہ الفاظ کے پیچوں میں الجھتے نہیں دانا، غواص کو مطلب ہے سیپی سے کہ گوہر سے۔ جو غواص ہوتے ہیں نا، جو موتی ڈھونڈ کے لاتے ہیں سمندر کے اندر، جو ڈیپ ڈائیورس ہوتے ہیں، جو بہت اندر گہرائی تک جاتے ہیں سمندر کی اور وہاں سے موتی چن کر لاتے ہیں، سیپ لاتے ہیں وہاں سے اور سیپ سے موتی نکالتے ہیں، تو وہ جو ہے کسی اور چیز کو، پودوں وودوں کو ہاتھ نہیں لگاتے، وہ سیدھا ڈھونڈتے رہتے ہیں، سیپ ڈھونڈتے رہتے ہیں وہ، تاکہ اس کے اندر سے وہ موتی نکال سکیں۔ تو ایسے ہی قرآن پڑھنے والے کو جو قرآن سے واقعی میں کوئی اثر لینا چاہ رہا ہے اپنے دل پر، جو اپنی زندگی کو بدلنا چاہ رہا ہے، جو قرآن کو ایک پریکٹیکل کتاب سمجھتا ہے جس کے مطابق اس کو عمل کرنا ہے، تو وہ زبردستی کے الفاظ کے پیچوں میں نہیں الجھتا، باریک بینی سے الفاظ کو مشاہدہ نہیں کرتا کہ اچھا یہ الفاظ کہاں جاتا ہے، اس سے کیا کیا چیزیں نکلتی ہیں، ڈکشنری میننگ کیا ہے اور فلاں فلاں۔ بہت زیادہ ڈیپ جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، بہت زیادہ گرامیٹیکلی بھی اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہلکا پھلکا بس آپ کو معنی سمجھ میں آ گیا، ترجمہ سمجھ میں آ گیا، تھوڑا سا روٹ ورڈ آپ نے سمجھ لیا، بس اتنا کافی ہے کہ لفظ کہاں سے نکلا، اس کے کیا کیا معنی بنتے، ہلکا سا سمجھ لے تو بھی کافی ہے۔ بہت زیادہ اس کے الفاظ کے پیچوں میں الجھتے جا رہے ہیں، نہیں، ویسا نہیں چاہیے، آپ کو عمل سے مطلب ہونا چاہیے۔ تو یہ دل پر بارش کی طرح برستی ہے وہی، اور پھر جب یہ دل پر برستی ہے وہی کی بارش ہوتی ہے دل پر، تو یہ دل پھر عجیب سی کیفیت کا شکار ہو جاتا ہے۔ بس یہ دل پہ صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری چاہتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ڈھونڈنے میں لگا رہتا ہے کہ میرے رب کو میں کیسے راضی کر سکتا ہوں، وہ کون سا کام ہے جس سے میرا رب راضی ہو۔ پھر وہ قرآن میں غوطہ زن ہوتا چلا جاتا ہے، پھر وہاں سے وہ حکمت اور عملی پہلو ڈھونڈنے لگتا ہے، حکمت کے موتی ڈھونڈتا ہے، اور پھر اس سے خود اپنے آپ کو بھی مزین کرتا ہے اور پوری دنیا کو بھی بتاتا ہے کہ دیکھو ہدایت تمہیں حاصل کرنی ہے تو یہ قرآن ہے آج ہمارے پاس موجود، اور یہ کتاب زندگی بدل دینے والی ہے۔ یہ کتاب نے صحابہ کرام کی زندگی بدل دی تھی۔ اس کتاب کو انہوں نے ایسے لیا تھا کہ یہ جو بکریوں کے چرانے والے تھے، جو صحرا نشین تھے، جن کے کوئی ویلیو، کوئی حقیقت نہیں تھی، وہ دنیا کے پیشور امام بن گئے۔ انہوں نے دنیا کو ایک ادب، ایک حکمت سے اور ایک تہذیب سے پھر آراستہ کیا۔ وہ دنیا کو علم اور حکمت کے موتی دینے والے بن گئے تھے۔ سبحان اللہ، یہ وہی صحابہ تھے جو کہ بدوی عرب تھے، صحرا نشین تھے، لیکن اس قرآن نے ان کو کیسے بدل کر رکھ دیا تھا، اور اس قرآن نے ان کی عظمت کو کسے چار چاند لگا دیے تھے ماشاءاللہ۔ آج یہ قرآن ہمارے پاس بھی ہے، میں اور آپ بھی اس کی تلاوت کرتے ہیں،
ہمیں دعویٰ ہے کہ یہ قرآن ہمارے لیے، یہ کتاب ہمارے لیے ہے، لیکن آج ہم اس سے وہ فائدے کیوں نہیں حاصل کرتے؟ آج یہ قرآن ہماری عظمت کو چار چاند کیوں نہیں لگاتا؟ کیونکہ ہم نے اس کو کبھی ویسے سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ تو اس کتاب کو دل پر لیجیے۔ اس لیے جو آگے کی آیت ہے وہ بھی اور بہت زیادہ غور طلب ہے، اس کو بھی دیکھ لیجیے، پھر انشاءاللہ اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ آیت نمبر 101۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ وَلَمَّا، اور جب، جاءہم، آیا ان کے پاس، رسول، کوئی رسول، من عند اللہ، طرف اللہ سے، یا اللہ کی طرف سے، مصدقن، تصدیق کرنے والا، لما، واسطے، جو، معہم، ساتھ تھا ان کے، نبذا، پھینک دیا، فریقن، ایک فریق نے، من الذین، ان میں سے جو، اوت الکتاب، دیے گئے کتاب، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو، وراء، پیچھے، ظہورہم، اپنی پیٹھوں کے، کأنہم، گویا بے شک وہ، لا یعلمون، نہیں وہ جانتے۔ اور جب بھی ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی ایسا رسول آیا جو ان کے پاس موجود کتاب کی تصدیق بھی کرتا تھا، تو انہیں اہل کتاب کے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو یوں اپنے پس پشت ڈال دیا جیسے وہ اسے جانتے ہی نہیں تھے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نبذ فریقن، انہوں نے پھینک دیا اس قرآن کو، انہوں نے تصدیق نہیں کی اس قرآن کی، حالانکہ وہ تورات میں اس کا ذکر موجود تھا اور قرآن میں خود تورات کا ذکر موجود تھا، تو انہوں نے اللہ کی کتاب کو یوں اپنے پس پشت ڈال دیا جیسے وہ اسے جانتے ہی نہیں ہیں۔ تو وراء ظہورہم، مطلب یہ کہ اس پر ایمان نہیں لاتے تھے، اس کی تعلیمات کو نہیں مانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پیچھے ڈالنا کیا ہے کہ اس پر ایک تو ایمان نہ لانا اور دوسرا اس کی تعلیمات کو نہیں ماننا۔ اور وہ قرآن کی فریاد ہے نا کہ یہود بھی کیسے کرنے لگ گئے تھے کتاب کے ساتھ، اور آج مسلمانوں کی اکثریت کا بھی کیا معاملہ ہے اس کتاب کے ساتھ، قرآن کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ وہی جو یہود کا تھا کہ قرآن کو ہم نے اہم نہیں سمجھا، قرآن کو پس پشت ڈال دیا، قرآن کیا کہتا ہے اور ہم کیا کرتے ہیں۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس قرآن کے اصل پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں، اس کے اوامر اور نواہی کو لوگوں تک پہنچائیں، یعنی قرآن کن باتوں کا حکم دیتا ہے، کن باتوں سے روکتا ہے۔ تو یہود نے اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا، جیسے عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کا انکار کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کا انکار کیا۔ تو اللہ کے رسول قیامت کے دن شکایت کریں گے، سورہ فرقان میں آتا ہے کہ میری قوم نے اس قرآن کو بھلا دیا تھا، پیٹھ پیچھے ڈال دیا تھا۔ تو پیٹھ پیچھے کب ڈالا جاتا ہے کتاب کو؟ جب اس کی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ ہم لوگ سب پیچھے کیا چیز رکھ کر دیتے ہیں، جن کی ضرورت نہیں ہوتی ہم کیا کرتے ہیں، ان چیزوں کو پیچھے ڈال دیتے ہیں نا۔ تو قرآن کو بھی ہم نے کیا کر دیا، آج سب سے زیادہ اوپر اونچی بک شیلف میں رکھ دیا یا پیچھے سرکا کے رکھ دیا، کیونکہ اس کتاب کے ذریعے سے تو اللہ تعالیٰ قوموں کو بلندی عطا فرماتا ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما بہ ویضع الآخرین، کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے بہت ساروں کو بلندی عطا کرتا ہے، بہت ساروں کو ذلت اور رسوائی کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے اس کتاب سے۔ تو ہم خود دیکھیں کہ اس کتاب کے ذریعے سے کیا آج ہم بلندی حاصل کریں یا نعوذ باللہ ہم کیا کر رہے ہیں، پستی اور تنزلی کا شکار ہو رہے ہیں۔ تو جو قرآن فریاد کرتے ہیں بہت صحیح کرتے ہیں کہ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، دزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں۔ جس طرح سے طوطا مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، اس طرح پڑھایا جاتا ہوں، اس طرح سکھایا جاتا ہوں۔ تو آج ہم نے بھی حریر و ریشم کے جزدانوں میں لپیٹ کر اس کو سب سے اوپر رکھ دیا ہے، اسے کھولتے ہی نہیں، اسے ہاتھ ہی نہیں لگاتے، کہتے اتنی مقدس اور اتنی بابرکت کتاب ہے کہ اس کو چھوؤ بھی مت، چھوتے بھی نہیں اس کتاب کو، اچھوت بنا دیا ہم نے آج اس کتاب کو۔ اور جب بچے اس کتاب کو لینا چاہیں گے تو ہم کہتے ہیں کہ ارے رے ہاتھ مت لگاؤ، تم وضو سے نہیں ہو۔ چھوٹے بچے قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتے، بچپن سے بچوں کے ذہن میں بات بٹھا دی کہ بچے قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتے، وہ بچے بیچارے بڑے بھی ہو جاتے ہیں تو قرآن کو ہاتھ ہی نہیں لگاتے ہیں۔ تو قرآن تو آیا ہی تھا ہمارے لیے، ہمارے ہاتھوں میں رہنا چاہیے تھا، ہمارے دل میں ہونا چاہیے تھا، ہماری زبان پر ہونا چاہیے تھا اور ہمارے عمل میں ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ قرآن صرف جزدانوں میں لپیٹ کر رکھنے کے لیے بن گئے، یہاں تک کہ ڈسٹ اس پر آ جاتی ہے تو اسے کوئی صاف کرنے والا بھی نہیں رہتا۔ ہمیں صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا بھی نہیں آتا ہے آج قرآن، کتنی میجورٹی ہمارے آج ایسی ہے کہ القرآن حجت لک او علیک، کہ قرآن یا تو تیرے حق میں حجت ہے یا تیرے خلاف گواہی دینے والا ہے۔ تو میں اور آپ سوچ لیں کہ یہ قرآن میرے حق میں گواہی دے گا یا اللہ نہ کرے میرے خلاف گواہی دے گا۔
تو میں اگر چاہتی ہوں کہ یہ میرے خلاف گواہی نہ دے تو پھر مجھے کیا کرنا ہوگا؟ اس کی تلاوت بھی کرنی ہوگی، اسے سمجھنا بھی ہوگا، اس پر عمل بھی کرنا ہوگا اور اسے دوسروں تک پہنچانا بھی ہوگا۔ یہ میری ذمہ داری ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو کیا کہا تھا انہوں نے؟ سفیان بن عیینہ نے کیا کہا تھا کہ دیباج اور حریر کے غلافوں میں لپیٹنا اور چاندی اور سونے کے تاروں میں اسے لپیٹنا یا اس کے سے کفل بنانا اور اس پر عمل نہ کرنا، یہ ہے دراصل نبذہ یا وراء ظہورہم، فذالک نبذہم لہا، یہ اس کے ساتھ کھلواڑ ہے قرآن کے ساتھ۔ تو حقیقی اکرام کیا ہوگا قرآن کا؟ کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب پر عمل کیا جائے، اس کے مطابق چلا جائے، اپنی زندگی اس کے مطابق گزاری جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈالنے والا نہ بنائے، بلکہ ہماری نظروں کے سامنے دن رات اٹھتے بیٹھتے اس کی تلاوت کرنے والا بنائے۔ اس کی تلاوت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہماری آنکھوں کو، ہمارے دلوں کو ٹھنڈک پہنچائے، اور واقعی میں اس کی تلاوت میں جو سرور ہے وہ ہمیں کہیں اور نہیں ملے گا۔ جب تلاوت میں سرور ہے تو آپ بتائیں اس پر عمل کرنے میں کتنی خوشی محسوس ہوتی ہوگی قرآن کے احکامات۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہمارے یہاں پر کاٹ کا باڑ ہوتا ہے، جو اسٹور روم ہوتا ہے، ہم اس میں ڈال دیتے ہیں نا جو چیز بیکار ہو جاتی ہے۔ تو آج قرآن کے ساتھ بھی مسلمانوں نے یہی حال کیا ہے کہ قرآن کو سب سے ایک طرف ہٹا کر اوپر اٹھا کر رکھ دیا، یا قرآن کو اتنا غیر اہم بنا دیا اور دوسری دعاؤں کی اور وظیفوں کی کتابیں اور پنسورے وغیرہ زیادہ اہم ہو گئے۔ تو قرآن کو غیر اہم کر دیا اور چند صورتوں کو لے لیا، بس اسی کو پڑھتے ہیں روزانہ۔ قرآن نہیں لیتے ہیں ہاتھ میں، مصحف نہیں لیتے ہیں ہاتھ میں، بس وہ 5 سوروں والی ایک کتاب لے لیتے ہیں ہاتھ میں۔ تو پورا قرآن ہمارے سامنے ہو۔ پورے قرآن کی اپنی جگہ بہت اہمیت ہے۔ پورا قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، لہٰذا اس کو پڑھا جائے، اس پر عمل کیا جائے، اسے دوسروں تک پہنچایا جائے۔ تو بہرحال آج کی آیت سے جو ہمیں عملی پوائنٹ ملتے ہیں وہ کیا ہیں کہ اپنی جو زندگی کی کتاب ہے اسے دیکھیں۔ ہم میں سے ہر کوئی اپنی زندگی کی کتاب لکھ رہا ہے۔ ہم اپنی کتاب کو عمل صالح کے ذریعے سے خوبصورت بنائیں تاکہ آخرت میں جب ہم اپنا اعمال نامہ پڑھیں تو ہمیں خوشی ہو پڑھتے وقت۔ دوسرا ہے اللہ تعالیٰ سے حسن خاتمہ کا سوال کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق اپنے دل میں رکھیں اور دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ بغیر کسی فتنے کے اور گمراہ کن فتنے کے اپنی ملاقات کا ہمیں شرف بخشے۔ اور تیسرا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں، جو اولیاء اللہ ہیں، ان سے ملاقات کریں، ان کے آس پاس اٹھیں بیٹھیں، ان کے ساتھ چلیں پھریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنا دوست بنائے، اور اللہ تعالیٰ کے دوستوں سے دشمنی نہ رکھیں۔ اور جو قابل ذکر پوائنٹ ہے جس پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ جب انسان بہت زیادہ گناہ کرتا ہے تو وہ غفلت میں پڑ جاتا ہے، تو پھر وہ موت سے بھی غفلت برتتا ہے اور موت کے ذکر سے بھی وہ دور بھاگتا ہے۔ تو لہٰذا گناہوں کی کثرت سے بچیں۔ پھر دوسرا پوائنٹ ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے فرشتے بھی اس سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو اے جبریل تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو جبریل امین تمام فرشتوں میں منادی کر دیتے ہیں کہ فلاں شخص سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، میں بھی محبت کرتا ہوں، لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ اور پھر بندوں کے دل میں بھی اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے۔ آپ دیکھیں ایک اللہ کی محبت سے آپ کو کیا ہوا، سب کی محبت مل گئی۔ تو آپ اپنے لیے پھر کیا پسند کریں، اللہ تعالیٰ کی محبت پہلے اپنے دل میں پیدا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے تمام راستے پھر آسان کر دے گا۔ اور تیسرا پوائنٹ ہے کہ اولیاء اللہ سے دشمنی نہ رکھ، کیونکہ جو کوئی جبریل کا دشمن ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کا دشمن ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ کے نیک بندوں سے ہمیں محبت ہو اور ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہم شروع کریں تاکہ ان کی نیکیوں کا اثر ہماری ذات پر بھی ہو، یا ان کی صحبت کا فائدہ ہماری ذات پر بھی ہو انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہمیں اس کتاب کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھنے والا، اس کی خوب تلاوت کرنے والا، اس کو سمجھ کر پڑھنے والا اور اسے آگے پہنچانے والا بنائے انشاءاللہ۔ تو آپ سوچیں کہ بنی اسرائیل نے کس طرح اپنی کتاب کو پیچھے ڈالا تھا۔ ایک تو وہ ایمان نہیں لاتے تھے، اس کی تعلیمات کو نہیں مانتے تھے اور اس کو غیر اہم سمجھتے تھے۔ اور آج مسلمانوں نے قرآن کو کس طرح سے پیچھے ڈالا ہے کہ اس کو بہت زیادہ احترام اس کا کر کے، اس کو مقدس جان کر بالکل اونچا اٹھا کر رکھ دیا ہے، جزدانوں میں لپیٹ دیا ہے، یا تو آنکھوں سے چومتے ہیں یا سینے سے لگاتے ہیں یا بہت اونچا اٹھا کر رکھتے ہیں، لیکن پڑھتے نہیں ہیں اور نہ ہی عمل کرتے ہیں، اور بچوں کو تو بالکل چھونے ہی نہیں دیتے ہیں۔
تو یہ کوئی کتاب کا احترام نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سمجھنے والے اور سمجھانے والے بنے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا سینہ کھول دے اس کتاب کے لیے تاکہ ہم اس کو سمجھ سکیں اور پھر آگے دوسروں کو سمجھا سکیں انشاءاللہ۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون